अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं ISL 202 का लेक्चर नंबर 5। ये आपके अपडेटेड हैंडआउट से हैं। आजकल जो आप लोग के हैंडआउट्स चल रही हैं उनमें से मैं लेक्चर्स बना रही हूँ। ये लेक्चर बेसिकली आपके मिड टर्म रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 5 है जी होली कुरान एंड साइंसेस पार्ट 3। सबसे पहले हमें जो आयत दी गई ये आयत काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। आपको इसका तर्जुमा याद करना पड़ेगा। अपनी सिंपल इंग्लिश में लिख लिया करें, मुश्किल नहीं है। अगर आपको उर्दू लिखने में इजी होता है तो आप उर्दू में लिख लिया करें। अच्छा, इस आयत में आप लोग अगर याद रखना चाहते हैं तो अस्वातकुम यानी अपनी आवाज़ें। तो ये आयत थी जी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबतू अमालकुम व अंतुम ला तशऊरून। ये आपको आयत में इसमें कुछ आप लोग को अपने ज़हन में रखना होगा। मैं अगर ये आयत पढ़ती हूँ तो मैं अस्वातकुम को देख के समझ जाती हूँ ओके इसका ये मतलब है। तो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। इसका मतलब आप रखेंगे दिमाग में तो आप लिखेंगे, O you who have believed, do not raise your voice above the voice of prophet, or be loud to him in speech like the loudness of some of you to others, lest your deeds become worthless why you perceive not. Quran 49। अब इसमें कहा ये क्या कि ऐ ईमान वालों, अपनी आवाज़ें अपने नबी की आवाज़ों से ऊंची मत करो जैसा कि तुम एक दूसरे से बोलते हुए करते हो। अगर तुम ऐसे करोगे तुम अपने अमाल ज़ाया कर दोगे और तुम अजाब के हकदार होगे। अब अगर इसका पस मंज़र हम देखते हैं तो ये उस वक्त का है जब बनी खज़रज था कबीला अरब के अंदर। ये मुस्लिम हुए थे तो ये लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे के बाहर आए और इन लोगों ने काफ़ी ऊंची आवाज़ में उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ देना शुरू कर दी। तो ये उस पस मंज़र के हिसाब ये आयत आई। ये आगे चल के मैं आपको इसके डिटेल्स बता दूँगी, बट यहाँ पर हमारे लिए समझना ज़रूरी था कि इसमें 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस आयत के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे जान लेना। इसमें आपके क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और ज़्यादा MCQs ही आते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। यहाँ पर आकर इस आयत के थ्रू हमें पता चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिस्पेक्ट करना कितना ज़रूरी है। द superiority of कुरान एंड सुन्ना इन ऑल मैटर्स। कुरान और सुन्ना की बरतरी हर मैटर के अंदर। द सिग्निफिकेंस ऑफ रिमेंबरिंग अल्लाह। 3 चीज़ें जी आपके पास हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, द superiority ऑफ कुरान एंड सुन्ना इन ऑल मैटर्स, द सिग्निफिकेंस ऑफ रिमेंबरिंग अल्लाह। अब जब मैं ये आयत बता रही हूँ, आप अगर इसे ये प्रॉपर वर्डिंग में नहीं लिख सकते ना तो आप इसमें लिख सकते हैं सिंपल इसकी डेफिनेशन, वन शुड नॉट रेज वन वॉइस अबव द वॉइस ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दैट आयत, या आप लिख सकते हैं कि ट्रांसलेशन, अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन, बट ज़्यादा बेटर होगा कि आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दैट आयत Allah said, one should not raise one's voice above the voice of prophet and should always speak with humility and respect. अच्छा, यहाँ पे एक और जब ये आयत नाजिल हुई ना तो एक सहाबा थे जी जिनका नाम था ताहबित बिन कैस बिन शम्स। ये जो थे ना इनकी आवाज़ कुदरती काफ़ी ऊंची थी। तो इन्हें जब ये इस आयत का पता चला तो इन्होंने तो आना छोड़ दिया जी महफिल में, क्योंकि इनकी आवाज़ ऊंची थी। इन्हें लगता था कि शायद ये बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आएगा। तो एक दो या 3 दिन वो नहीं आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाकी असहाब से पता किया कि वो क्यों नहीं आ रहे। तो उन्हें जब रीज़न बताया गई कि वो इस बात से डर रहे हैं कि अब मेरी आवाज़ ऊंची है तो मुझे इसका अजाब मिलेगा या मुझे इस पर मेरी सरजनिश होगी, तो इसलिए नहीं आ रहा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने हिसाब से कि जाएं और उन्हें लेकर आएँ। अब इसी पस मंज़र को लेते हुए ये आयत हमारे सामने आई थी, इन्नल्लज़ीना युज़ूना अस्वातहुम। अस्वातकुम को जब आता है तो आप इसमें लिखेंगे कि अपनी आवाज़ों को ऊंचा ना करो। अस्वातहुम में लिखेंगे कि आप लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लो रखें अपनी वॉइस को,
جب نبی پاک آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیتا ہے اور ان کے لیے عظیم ریوارڈ موجود ہے۔ تو یہ سورۃ الحجرات، پھر یہ آیت آئی تھی۔ اس کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ softly یا speaking softly is a sign of etiquette and the etiquette of the prophet is a sign of piety. Allah has tested their heart with etiquette of the prophet and the result was their heart was purified for piety. اب جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو مدھم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا، انہیں ان کے دلوں کو پرہیزگاری کے لیے چن لیا گیا، یا یوں کہہ لیں کہ ان کے دلوں کو پیوریفائی کر دیا گیا فار پائٹی۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو آیت ہے سورۃ الحجرات کی، اس میں اتنی کیونکہ آپ لوگ کو فرسٹ ٹائم ہے نا، تو اس لیے یہ آیت آپ کی نہیں آئے گی، کیونکہ اتنی لینتھی آپ کی آیتیں نہیں آتی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے اگلی ایک آیت ہے جی سورۃ الحجرات ہی کی ہے، اینڈ اف دوز پیپل ہو ہیڈ پیشنس۔ اب یہ جو آیت میں نے شروع میں آپ کو بتائی تھی نا کہ بنو خزرج جو آئے تھے قبیلے کے لوگ، وہ مسلمان ہونے کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے احساس سے پتہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدھر ہیں۔ تو اب آگے سے انہوں نے جب جواب دیا کہ وہ خیمہ میں ہیں، تو ان لوگوں نے نا باہر کھڑے ہو کے آواز دینا شروع کر دی کہ بھی آپ باہر تشریف لائیں۔ تو ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اگر آپ لوگ تھوڑی دیر انتظار کرتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود خیمے سے باہر تشریف لے آتے تو یہ آپ کے لیے کافی بہتر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بڑا رحیم ہے۔ تو اس کی اگر ہم انگلش دیکھتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ اینڈ اف دوز پیپل ہیڈ پیشنس until you yourself come out to them it will have been better for them but Allah is forgiving and merciful۔ اگر آپ کو پراپر اس کی ورڈنگ نہیں یاد ہوتی تو آپ انورٹڈ کوما مت لکھیے گا، آپ سمپل اپنے ورڈنگ میں لکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اسکالرس کے نزدیک کیا چیز تھی، اس آیت میں کیا کیا امپورٹنٹ چیزیں تھیں۔ انہیں اسکالرس کے نزدیک تھا کہ the command to observe etiquette was not only effective in the life of prophet but also it is effective in front of his grave and in the mosque of the prophet peace be upon him until the day of judgment۔ اب جو اسکالرز ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو آیت تو نازل ہو گئی کہ آپ نے اپنی آوازوں کو دھیما رکھنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عزت دینی ہے، تو یہ صرف بات ان کی زندگی تک محیط نہیں تھی، یعنی کہ ان کے وصال کے بعد اب جب آپ لوگ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت شریف کے پاس جاتا ہے، تربت مبارک پاس جائے گا، ان کے سامنے کھڑا ہو کے اپنی آواز کو مدھم رکھے، اپنی آنکھوں کو اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھے، اور مسجد نبوی میں بھی جاتا ہے تو اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھے یہاں تک کہ ڈے آف ججمنٹ آ جائے، یعنی قیامت کا روز آ جائے۔ اب یہاں پہ ایک بات بتائی کہ ایک واقعہ یہاں پہ شیئر کیا گیا تھا کہ حضرت عمر جو تھے نا، may Allah be pleased with him، انہوں نے مسجد نبوی میں نا دو لوگوں کو اونچا بولتے ہوئے سنا، تو آپ ان کے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ اگر تم مدینہ سے ہو نا تو میں تمہیں پنش کروں گا۔ تو یہ تھا اس کا ماڈیول نمبر 324 کی طرف اب جب ہم بڑھ رہے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ایک آیت آتی ہے سورۃ الحجرات کی، کافی لینتھی آیت ہے، اس میں اتنا وہ تھا کہ اگر میں اس کا بالکل آپ کو بتا دوں مرکزی خیال کیا تھا اس آیت میں، تو وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم ایک دوسرے کا برے نام نہ رکھو، ایک دوسرے کو برائی مطلب مذاق نہ اڑاؤ، عورتیں ایک دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ جن کا وہ مذاق اڑا رہی ہیں وہ ان سے زیادہ بہتر ہوں تقوی کے لحاظ سے، پرہیزگاری کے لحاظ سے۔ اسی طرح مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے مرد جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ آپ سے زیادہ بہتر ہوں، برے ناموں سے ایک دوسرے کو نہ پکاریں۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں تھیں۔ اب ہم ذرا اس کی ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی ایکسپلینیشن پہ جانے سے پہلے کائنڈلی گائز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ دیکھیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ کو پسند آ رہی ہے یا نہیں، اگر نہیں آ رہی تو ڈس لائک کر دیں تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے، اگر نہیں آ رہی تو میں اسے مزید بہتر کرنے کی کوشش کروں گی۔ There is a messenger of Allah in you
یاد رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے، میسنجر ہے، جو بلیسنگ دیتا ہے جی پروفیٹ کنٹینیو ایون اس کی جو بلیسنگز ہیں وہ آج تک قائم ہیں in the form of Holy Quran and Sunnah of the Prophet peace be upon him. اب جو پروفٹ تھے نا وہ اپنی امت سے بہت پیار کرتے تھے. قرآن جو ہے وہ بتاتا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ the Quran tells the believer that they are not as desirous and aware of their own well-being as Prophet is. اگر ہم بات کرتے ہیں in spite of the existence of the book and Sunnah، اب جب آپ کے پاس بک بھی ہے اور سننا بھی ہے تو اس کی موجودگی میں اگر آپ دوسروں کے بارے میں برے الفاظ اختیار کرتے ہیں، آپ اپنے اوپینین پہ زیادہ زور دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ڈینائی کر رہے ہیں پروفٹ ٹیچنگ کو. ماڈیول 4 ہے جی 25 پارٹ ہے اس کا. اب اس میں کیا تھا ہم اس کی ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں. اٹ از ڈیوٹی آف ایوری مسلم ٹو میک پیس بٹوین ٹو وارنگ مسلم پارٹیز. اب ہر مسلم کی ذمہ داری ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ دو لڑائی کرنے والی پارٹیز مسلم پارٹیز کے درمیان دوستی کرائے. یہ ایک حدیث میں بھی ہے، اللہ کے میسنجر نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو اگر وہ ظلم سہ رہا ہے، اور اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو بھی اس کی مدد کرو. اب ایک آدمی پوچھا کہ او اللہ میسنجرز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم I will help him if he is oppressed. میں تو مدد کر سکتا ہوں اپنے بھائی کی جب اس پہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن اگر وہ oppressed ہے، وہ ظالم ہے، وہ ظلم کر رہا ہے تو میں اس کی کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا by preventing him from oppressing others, for that is how to help him. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے روکو دوسروں پہ ظلم کرنے سے، جب تم روکو گے تو یہ اس کی مدد ہوگی. اس کے بعد ہے جی ان المؤمنون اخوات فاصلوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. ہم ساری سورۃ الحجرات ہی پڑھ رہے ہیں اس وقت. تو اس میں یہ ایک آیت تھی کہ the truth is that our believers are brothers to one another. سچائی یہ ہے کہ سارے ماننے والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں. So make peace between your two brothers and always fear Allah. تو اپنے دو بھائیوں کے درمیان امن رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ وہ تم پر رحم کر سکے. تو یہ آیت ہے جی، آپ کو اس کا ترجمہ یاد رکھنا ہوگا. اس کے بعد ہی ہمارے پاس سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 ہے اور اس کی کافی لینتھی ہے. ہم اس میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس کی ایکسپلینیشن میں. اب اس آیت میں نا کہا یہ گیا تھا کہ ایجوکیشن جو ہوتی ہے نا وہ ایک سوشل ایٹیکیٹ ہے جی، اسینشیل ہے پیسفل سوسائٹی بنانے کے لیے. دو ریزنز ہوتی ہیں جب ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں. اول جو ہوتی ہے ریزن یا فرسٹ جو ریزن ہوتی ہے وہ ریلیجس having a religious or ideological disagreement. مذہب کے مختلف مذاہب یا آپ کا آئیڈیالوجیکل ڈس ایگریمنٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ دوسروں کو اپنے سے کم تر محسوس کرتے ہیں تو آپ اس کا فن کرتے ہیں یا مذاق بناتے ہیں. اب یہاں پہ ایک لائن میں ہمارے پاس یہ آتا ہے لمز. اب دیکھیں، اب اگر میں اسے یہاں سے ڈھونڈوں تو ہمارے پاس آئے گا بڑا تلمذو ہے یہاں پر. اچھا، یہاں پہ ہمارے پاس ایک لمز ہے. لمز کے معنی ہمارے پاس کیا ہیں؟ اس کا مطلب ہوتا ہے جی ٹو فائنڈ فالٹ ان ایکشن اور موومنٹ آف پرسن. یعنی کہ آپ دوسروں کے اندر خامی ڈھونڈیں اس کے کسی ایکشن یا اس کے کسی چلنے کے اندر، مطلب اس کے موومنٹ کے اندر. فار ایگزامپل، آپ کسی کو وہ جو کچھ انسان ہوتے ہیں وہ لنگڑا کے چل، آپ اس کا نام رکھ دیتے ہیں لنگڑا، تو یہ وہ ایک اس کا مذاق بنا رہے ہیں. وہ جس طرح وہ ایک کسی کی بہنگی ہو جاتی ہے تو آپ اسے کہتے ہیں بہنگا، اور اس طرح وہ ساری چیزیں. یہ ایک آپ اس پہ جوک بناتے ہیں، آپ اس کے مطلب اس کے مختلف چیزوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. اس طرح وہ آدمی ہرٹ ہو رہا ہوتا ہے، اس سے اپنی اس کو مذاق کر رہے ہوتے ہیں، اس کی دل آزاری آپ کر رہے ہوتے ہیں. اب جی ناموں کی دو ٹائپس ہیں. فرسٹ ون ہے گڈ ونز لائک صدیق، فاروق. اور بیڈ ون میں کیا ہے؟ آپ کسی کو کافر کہہ سکتے ہیں، آپ کسی کو چور کہتے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ بات بتائی گئی تھی جو کافی زیادہ امپورٹنٹ تھی.
جو messenger تھے نا، اللہ کے messenger ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said کہ whoever call a Muslim a sinner or disbeliever، تم میں سے کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کو گنہگار یا کافر کے لقب سے پکارتے ہو اور یہ جانتے ہو کہ وہ نہ کافر ہے نہ گنہگار، تو جو کہنے والا ہوتا ہے نا ان دونوں میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے، یعنی جو کہہ رہا ہوتا ہے وہ خود کافر اور گنہگار ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا جی لیکچر نمبر 5۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔